No, I want to defend it. Chali, fair enough. We'll give you this. I will be appropriately political. हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान पिवट। अभी पिछले साल के दिसंबर में हमने सुना कि KPK में लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए जिसमें इक़्तिदार की पार्टी विच इज़ द PTI उनको शिकस्त हुई। एंड देन देयर वाज डिस्कोर्स हैपनिंग ऑन द इंटरनेट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि व्हाट रियली वेंट रॉन्ग, इस पे क्या है। एंड पर्सनली इट रियली गॉट मी क्यूरियस टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोविंस कि KPK की पॉलिटिक्स, KPK के लोग, KPK की इकॉनमी, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ किस तरह वर्क करती हैं, एंड व्हाट बेटर वे टू अंडरस्टैंड इट देन विद वन ऑफ द मिनिस्टर्स। एंड सो टुडे विद अस वी हैव तैमूर खान जगरा साहब, who is the Minister of Finance and Health in KPK. Thank you for your time, sir. अस्सलाम वालेकुम। और एक रिक्वेस्ट है, जी या खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं या पख्तूनख्वा कहते हैं? चलें, हम पख्तूनख्वा कहेंगे फॉर द रिमेनिंग ऑफ द पॉडकास्ट। थैंक यू, इट्स एनलाइटनिंग टू नो। चलें हम कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं एक्चुअली इसी से कि मतलब एज समबडी हु इज़ नेवर बीन टू KPK, एज समबडी जिसके न्यूज़ में सर्टेन बातें आती हैं, देयर इज़ I want to begin with understanding कि what is पख्तूनख्वा। Sorry, I said KPK again. कि what is पख्तूनख्वा और इसका जस्ट रूरल अर्बन डिवाइड है, मतलब आप इसमें एंड स्पेशली फाटा मर्जर के बाद से 2018 में जब फाटा मर्जर हुआ, नाउ इफ़ यू लुक एट पख्तूनख्वा तो इट्स ऊपर फ्रॉम you have Mansehra, Abbottabad, and then you go down and the वज़ीरिस्तान से लेके पेशावर, all of these. What really is this province? इसके क्या इकोनॉमी है, क्या इंडस्ट्रीज़ हैं? We can perhaps begin with that and then see आगे conversation. देखिए, अगर हिस्टोरिकली देखें तो हमारी जो बाउंड्रीज़ थी वो मुख्तलिफ़ टाइमों पे जो है वो काफ़ी फ्लूइड रही है। लेकिन बेसिकली पख्तूनख्वा वो इलाका है जहाँ पे प्रेडोमिनेंटली ज़्यादातर पश्तून रहते हैं। पश्तून या पख्तून या पठान पश्तो में डायलेक्ट पे डिपेंड करते हुए पश्तून या पख्तून जो है वो कहते हैं। इसमें नॉन पश्तून एरियाज़ भी हैं, जैसे आपने कहा चित्राल में, हज़ारा डिवीज़न में और कुछ साउथ में। लेकिन प्रेडोमिनेंटली जो 70-75% आबादी है वो पश्तून है, जो कि फिर अफ़गानिस्तान में भी एथनिकली पश्तून्स की आबादी एक्सटेंड करती है। लेकिन एक चीज़ जो रिकॉर्ड पे लानी चाहिए वो ये है कि हालांकि बहुत से लोग ये समझते हैं कि पश्तून ज़्यादातर अफ़गानिस्तान में रहते हैं। रिकॉर्ड के लिए 2-3 चीज़ें जो इंटरेस्टिंग हैं, एक ये कि हालांकि पाकिस्तान में एज अ परसेंटेज पश्तून अफ़गानिस्तान से कम है, लेकिन पश्तून दुनिया में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हैं। और अगर आप एथनिकली देखें तो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, मियांवाली की पॉपुलेशन एथनिकली प्रेडोमिनेंटली पश्तून है। साउथ पंजाब में कुछ ट्राइब्स हैं जो अभी पश्तो नहीं बोलती लेकिन वो एथनिकली पश्तून है, मतलब मसलन तरीन एक पश्तून ट्राइब है जो कि अभी सराइकी एरियाज़ में भी सराइकी बोलती है। और फिर जो बलोचिस्तान में तकरीबन उनकी डिपेंडिंग ऑन आप सेंसस पे जाएं या जो है मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ की एस्टिमेट्स पे जाएं, 40 से 50% आबादी बलोचिस्तान में पश्तून है। और इंटरेस्टिंगली जो दुनिया का सबसे बड़ा पश्तून शहर है, यानी कि वो शहर जिसमें सबसे ज़्यादा पश्तून रहते हैं, वो कराची है। कराची की तकरीबन 15 से 25% आबादी जो है वो पश्तून है, जो कि वहाँ पे रहती है। पश्तूनों का या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की जो एक मखसूस क्वालिटी है वो ये है कि हमारी लेबर मोबिलिटी ज़्यादा है। तो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, बल्कि आप मिडल ईस्ट में ख़ास तौर पे जाएं तो जो पाकिस्तानी डायस्पोरा मिडल ईस्ट में जो ज़्यादा पैसे भेजता है वो भी प्रेडोमिनेंटली पश्तून है। और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो इस एरिया का पाकिस्तान के फेडरेशन में है वो ये है कि NWFP, और मैंने इसलिए कहा कि हम पख्तूनख्वा कहना चाहते हैं क्योंकि कोई इस सूबे की 60-70 साल की जो लड़ाई थी कि हमें एक आइडेंटिटी चाहिए थी सूबे के नाम से, वो हमने NWFP नाम चेंज करते हुए 18th अमेंडमेंट में पख्तूनख्वा का नाम दिया। तो थोड़ा सा अजीब है कि अगर हम अभी भी एक एक्रोनिम इस्तेमाल करें। NWFP जो है वो
20ਵੀं صدی کے شروع میں برٹش انڈیا میں ایک پروونس بنا، اور 1935 کا جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ تھا اس کے تحت پھر وہاں پہ پہلی بار الیکشنز ہوئے، پہلی بار جو ہے وہ ڈیوالوڈ رول آیا، ہمارے پہلے جو ہے وہ صوبے کے چیف منسٹرز آئے. تو یہ ان 4 صوبوں میں سے تھا، 5 صوبوں میں سے تھا، کیونکہ ہمیں بنگال کو نہیں بھولنا چاہیے، جنہوں نے ڈسائیڈ کیا کہ پاکستان کا حصہ بننا. اور خیبر پختونخوا کی خصوصیت یا اس وقت NWFP کی خصوصیت یہ تھی کہ اس وقت یہاں پہ پارٹیشن کے وقت فرنٹیئر کے کانگریس کی حکومت تھی، کیونکہ یہ ایک مسلم میجورٹی پروونس تھا، تو یہاں پہ جو ہے ہندو مسلم ڈیوائڈ کے زیادہ ایشوز نہیں ہوتے تھے. تو جو یہاں کی مقامی لیڈرشپ تھی، جو مقامی پولیٹیکل پارٹی تھی، وہ کانگریس کے ساتھ افیلیٹڈ تھی، جس کے 2 لیڈر، ایک فرنٹیئر گاندھی باچا خان اور ان کے بھائی ڈاکٹر خان صاحب، جن کی جو ابھی جو کانسیکوینٹ پارٹی ہے وہ آج کل ANP کہلاتی ہے. لیکن اس وقت جو یہاں کی پروونشل لیڈرشپ تھی، جو ANP کے جو پریڈیسیسر پارٹی تھی، وہ پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتی تھی. اور پختونخوا وہ واحد صوبہ تھا، NWFP وہ واحد صوبہ تھا جہاں پہ ایک پبلک ریفرینڈم ہوا پاکستان جوائن یا نہ جوائن کرنے کا، اور 99% لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان جوائن کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا. ANP نے یا اس وقت کی جو کانگریس تھی یا جو انہوں نے اس ریفرینڈم کو بوائیکاٹ کیا تھا. اور سملرلی جو اس صوبے کا دوسرا حصہ ہے ایکس فاٹا، جو قبائلی اضلاع ہے، یہ وہ ایریاز ہیں، وہ 7 ایجنسیز پہلے کہلاتے تھے، ابھی ڈسٹرکٹس ہو گئے، جو کہ ایک بفر ایریا ہوتے تھے پہلے برٹش انڈیا اور اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اور قبائلی اضلاع کے لوگوں کی خصوصیت جو ہے وہ یہ ہے، حالانکہ 70 سال شاید پاکستان نے ان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جب تک یہ مرجر نہیں ہوا، لیکن ان کی جو قربانیاں ہیں پاکستان کے لیے، دے آر سیکنڈ ٹو نن. آبویسلی جو ریسنٹ پاسٹ میں جو ذہن کو آتا ہے وہ تو جو قربانیاں وار آن ٹیرر میں انہوں نے دی، لیکن اگر آپ بالکل انڈیپینڈنس میں جائیں تو کچھ لوگوں کو پتہ ہوگا، لیکن بہت سے ینگسٹرز کو نہیں پتہ ہوگا کہ جو ہمارے ساتھ آج آزاد کشمیر کا ایریا پاکستان کنٹرولڈ ہے، وہ اسی لیے ہے کہ 1947 کی پارٹیشن کے بعد جب پاکستان کو ضرورت تھی تو ہمارے قبائلی اضلاع کے آرڈنری سٹیزنز نے پاکستان کے بہاف پہ کشمیر میں جہاد کی اور آزاد کشمیر کا وہ ایریا جو ہے وہ کانکر کیا جو کہ آج پاکستان کے پاس ہے. تو میرے خیال میں پاکستان کا ایک بہت اسپیشل ایریا اور ایک ایسے ایریا ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کو مانا، جو ہمارا کلچر ہے پورے پاکستان کا کنزرویٹو ہے. اگر میں جنرلی کہوں تو خیبر پختونخوا میں لوگوں کا اسلام اور جو مسلم بلیفس ہیں اس کے ساتھ ان کی جو وابستگی ہے انتہائی زیادہ ہے. اور صرف پشتونوں کی نہیں، جیسے میں نے کہا ہماری جو ڈائیورسٹی ہے وہ پختونخوا میں بھی اور میرے خیال میں پورے پاکستان میں ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے. اور اس کے لحاظ سے جو چھوٹے سے ہم سٹیپس یا سگنلز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں، جب میں فائنانس منسٹر بنا ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے جو بجٹ بکس ہیں، جو سٹیزنز بجٹ ہے، وہ ہم صرف اردو میں اور انگریزی میں نہیں بلکہ تمام ریجنل لینگویجز میں پشتونخوا کی جو پشتونوں کی ہیں یا جو باقی کمیونٹیز کی ہیں ان سب کی ریجنل لینگویجز میں پبلش کریں گے. تو ہماری وہ بجٹ بک ابھی پشتو، اردو، انگریزی، چترالی، ہندکو اور سرائکی 6 زبانوں میں پبلش ہوتی ہے. اور میرے خیال میں اس ٹائپ کا جو کلچر ہے، اس ٹائپ کی جو رچ کلچرل ڈائیورسٹی ہے وہ پاکستان کے ہر حصے کی ہے. ہمیں اس پہ فخر محسوس کرنا چاہیے اور اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، تبھی یہ ملک جو ہے ایک زیادہ مضبوط فیڈریشن بنے گا.
رائٹ. تیمور خان جگلا صاحب, اس میں آپ نے بات کی آف کورس آف اے لاٹ آف ڈائیورسٹی. آپ نے کہا مطلب جسٹ ان ٹرمز آف لینگویج الون, یو نو یو آر سینگ کہ اتنی زیادہ لینگویجز ہیں. ان ٹرمز آف جب الیکشنز ہوئے فار ایگزامپل, تو یہ آپ مجھے ذرا سمجھائیں کہ لوکل گورنمنٹ الیکشنز کہاں کہاں ہوئے. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو دین آف کورس انڈرسٹینڈ کہ کنٹری کی ڈیموگرافک اور جغرافی کیا ہے, کہ کن علاقوں میں کس قسم کے مسئلے ہیں, ان کو اقتدار کی پارٹی کس طرح حل کر رہی ہے. جسٹ ٹو یو نو سی کہ انفراسٹرکچر کیا ہے. آف کورس دس از دا کلچر, دس از the history, but as of now after the merger what is the infrastructure like, what is this rural urban divide جس کا ہم بہت زیادہ سنتے ہیں, how much of that is true, inclusion of these tribal people in, you know, the health sector, the finance sector, education. Just explain to me this, and then of course leading to I want to understand کہ آپ کی کیا assessment ہے in your view, what is the reason why PTI did not win the local government elections in that, because inflation کی بات ہوئی, یہ بات ہوئی, you know, what do you think taking on from this conversation? کافی زیادہ سوال آپ نے ایک ساتھ کیے. اگر ہم یہ تاریخ والی سٹوری تھوڑی آگے بڑھائے پولیٹیکلی, ٹھیک ہے, آپ نے کہا, اور پھر ہم بات ضرور کرتے ہیں کہ ہماری اکانومی, ہماری کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے وہ کیسے. لیکن پختونخوا کے کلچر میں ایک خصوصیت رہی ہے کمپیئر ٹو دا ریسٹ آف پاکستان, اور وہ یہ ہے کہ پختونخوا کا جو کلچر ہے وہ تھوڑا زیادہ ایگالیٹیرین ہے. یعنی کہ اس میں برابری تھوڑی زیادہ ہے, اور جو کلاس ڈفرینسز نارملی سب کانٹیننٹ کے کلچر میں رسپیکٹ کیے جاتے ہیں, وہ چونکہ پختونخوا میں ایک ایکوالٹی کا کلچر ہے, وہ کم وہاں پہ نظر آتے ہیں. تو اس لحاظ سے اگر آپ ہماری سیاست کی ہسٹری بھی دیکھیں تو اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا عنصر زیادہ رہا ہے. اب ہم آگے آتے ہیں 2021 دسمبر کے الیکشنز میں, جو آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز کا پوچھ رہے ہیں, جہاں پہ پی ٹی آئی کی وہ کارکردگی نہیں رہی جو کہ میرے خیال میں ابھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ خیبر پختونخوا میں ہونی چاہیے, کیونکہ سب ابھی بلیو کرتے ہیں, سب یہ مانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں ایک ہی پرسنالٹی ہے جو سب سے پاپولر ہے, اور وہ ہے عمران خان. اس کی چند وجوہات ہیں, اور میرے خیال میں یہ سارے فیکٹرز جو ہیں وہ کاؤنٹ کرتے ہیں. شاید سب سے بڑا فیکٹر گلوبل اکنامک کلائمیٹ تھا اور اس کا امپیکٹ تھا یہاں پہ, اور شاید اس کی کانٹیکسٹ میں جو کام ہم نے کیا ہے وہ ہم صحیح طریقے سے ایکسپلین نہیں کر پائے. کیونکہ یاد رکھیں کہ پچھلے 3 سالوں میں 2 بڑے اکنامک چیلنجز تھے. ایک وہ چیلنج تھا پاکستان کی اپنی اکنامک مینجمنٹ کا, جو ہم نے انہیرٹ کیا, ہمیں وراثت میں ملا پچھلی گورنمنٹس کا, جس میں خزانے جو ہے وہ خالی تھے, IMF کے پاس جانا تھا, مشکل ریفارم کرنا تھا, اور وہ پھر کمپاؤنڈ ہوا کووڈ کی سچویشن سے, جس سے گلوبل اکانومی ایک ایسے ریسیشن میں گئی جس کی اگر آپ ٹرف دیکھ لیں تو وہ دوسرے جنگ عظیم کے بعد تاریخ میں مثال نہیں ملتی. تو ایک ونس ان اے سینچری ایونٹ ہے. اس کا امپیکٹ مہنگائی کے طور پہ ضرور لوگوں نے دیکھا, ایک یہ بڑا ایونٹ تھا. اس کے علاوہ 2-3 چیزیں ضرور میرے خیال میں فیکٹرز ہیں. ایک ہمیشہ ہوتا ہے کہیں نہ کہیں ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن, کہیں نہ کہیں پارٹی کی ان فائٹنگ, جو کہ آسان وقتوں میں جو ہے وہ اتنی کاؤنٹ نہیں کرتی, زیادہ چیلنجنگ سچویشنز میں کاؤنٹ کرتی ہے. اور شاید ایک تیسری چیز یہ کہ ہمیں 8 سال کے بعد آف کورس جتنی بھی ہم نے گورننس میں امپروومنٹ لائی ہے اور ہم فخر محسوس کرتے ہیں, ہمارے پبلک کا سٹینڈرڈ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک ہے, اور ہمیں اس سے بھی زیادہ کام کرنا ہے تاکہ ہم لوگوں کو یہ بتا سکیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کس ٹائپ کا فرق ان کی زندگیوں میں لا رہی ہے. مثلاً جو آئی ایم شور ہم بات کریں گے, صحت کارڈ ایک انقلابی پروگرام ہے. ہمیں اس طریقے کے 3, 4, 5 مختلف پروگرامز جو اس لیول کا امپیکٹ لائیں, خیال میں ہمارے پبلک کی وہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں, یہ حالانکہ رزلٹس جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں آئے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے. اگر ابھی بھی آپ ان 17 اضلاع کو لیں جہاں پہ الیکشنز ہوئے,
وہ پارٹی جس کو اوور آل سب سے زیادہ ووٹ ملے وہ پی ٹی آئی تھی، اور اس کے باوجود تقریباً جو ہے وہ یہ 66 ڈسٹرکٹس میں، کچھ ابھی ڈسٹرکٹس میں ری پولنگ ہونی ہے، لیکن شاید جب ری پولنگ ہو تو 20 سیٹس جو ہے وہ پی ٹی آئی ابھی بھی جیت جائے. تو میرے خیال میں امپروومنٹ ضرور آ سکتی ہے، لیکن یہ الیکشن جو ہے اتنے مشکل گلوبل حالات میں بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی اور عمران خان بالکل یہاں کی پولیٹیکل نبز میں ہماری نیوکلیس میں بالکل جڑے ہوئے ہیں. رائٹ. آئی تھنک دس ہیلپس می ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا پروونس. اب میں بات کرنا چاہتی ہوں اباؤٹ دا فائنانس منسٹری. اٹس ون آف دا منسٹریز جس کے آپ منسٹر ہیں. اس میں جسٹ ٹو اسٹارٹ آف میں سمجھنا چاہ رہی ہوں اس وقت کے پی کے کی اکانومی کس طرح کی ہے. واٹ آر دا ڈفرنٹ انڈسٹریز؟ کے پی کے کا بجٹ کیا ہے، اور کن انڈسٹریز کو کن ایریاز پہ فائنانسنگ زیادہ ہو رہی ہے، کس قسم کے ریفارمز ہو رہے ہیں، اینڈ دین ویل ٹاک آن ٹو مور. اگر آپ خیبر پختونخوا کی اکانومی دیکھیں تو اس میں تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ماؤنٹنس ایریا ہے، اور جس طریقے سے پنجاب یا سندھ میں ایک ایگریکلچرل بیس ہے کنال نیٹ ورک کی وجہ سے، نیچر آف لینڈ کی وجہ سے، وہ ایگریکلچرل بیس خیبر پختونخوا میں نہیں ہو سکتا. ہماری جو اکنامک اسٹرینگتھس ہیں اور جو کنٹریبیوشن ہے پاکستان کو، اس میں سب سے جو پہلا ہمارا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ ہماری انرجی ریسورسز ہے. بالخصوص یہ کہ بہت سے دریا جو ہے ایک ماؤنٹنس ایریا کے تھرو فلو کرتے ہیں، تو ہماری جو ہائیڈرو انرجی کا پوٹینشیل ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. اور جو آپ کو پتہ ہے کہ تربیلا ڈیم خیبر پختونخوا میں، آپ کو پتہ ہے کہ واسک ڈیم خیبر پختونخوا میں، ابھی جو نئے ڈیمز بن رہے ہیں مومند، داسو، یہ خیبر پختونخوا میں ہے. جو بھاشا ڈیم ہے اس کا ایک ایریا خیبر پختونخوا میں آتا ہے. تو یہ پاکستان کا ہائیڈرو الیکٹرک انرجی کا ریزروار ہے. اس کے علاوہ پچھلے 20 سال میں اس انرجی کی سٹوری کو بڑھاتے ہوئے یہ ہماری ہائیڈرو کاربنز کا بھی جو ہے وہ ایک پرائمری ریزروار بن گیا. پاکستان میں سب سے زیادہ تیل خیبر پختونخوا میں پروڈیوس ہوتا ہے، ہمارے سدرن اضلاع میں، اور گیس کی بھی جو ایکچوئل فائنڈز ہیں یا ریزروز ہیں وہ ہماری ضروریات سے زیادہ ہیں. مطلب کہ بجلی میں بھی اور گیس میں بھی پاکستان کی فیڈریشن کے کانٹیکسٹ میں ہم نیٹ ایکسپورٹر ہیں آف انرجی. اس کے علاوہ اسی انرجی کی سٹوری کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے جو ہمارے مائنز اور منرلز کے ریسورسز ہیں جو زیادہ تر تقریباً 80% انٹیپڈ ہیں، جیمز، پریشس سٹونز، پریشس منرلز، ان ساروں میں بھی خیبر پختونخوا کا جو ماؤنٹنس ایریا ہے اور جو قبائلی اضلاع کا ماؤنٹنس ایریا ہے اس کی پوٹینشیل جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہے. اور جو ایک چوتھا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ ایک گرم ملک میں جو ہمارا کلائمیٹ ہے، بالخصوص ہزارہ ڈویژن کا اور مالکن ڈویژن کا، پہاڑ ہیں، موسم جو ہے وہ زیادہ پلیزنٹ ہے، تو وہ ہمارا ٹورزم کا بھی ایک ہب ہے، اور وہ ٹورزم کی انڈسٹری ابھی ٹیپ ہو رہی ہے. تو انرجی اور ٹورزم یہ 2 پلرز ہیں خیبر پختونخوا کی اکانومی کے. سائز میں بھی چھوٹا نہیں ہے، 40 ملین لوگ جو ہے وہ ایک مڈ سائزڈ یورپین ملک کے برابر ہیں. بہت سے ہمارے یورپ کے ملک ہیں، ہالینڈ کی 20 ملین آبادی ہے، ڈنمارک کی 5 ملین آبادی ہے، آسٹریلیا کی 25 ملین آبادی ہے. ان سب سے ہماری آبادی زیادہ ہے، تو اس کی انٹرنل مارکیٹ ڈائنامکس بھی جو ہے وہ ہے. اور دوسری چیز جو ہماری اکانومی کو ایک اور کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، پورٹ کے تو ہم قریب نہیں ہیں، اور پاکستان کے ڈومیسٹک مارکیٹ کا بھی ہم نیوکلیس نہیں ہے، اس کو میں پنجاب کو مانوں گا، لیکن ہم ہیں وہ گیٹ وے، وہ دروازہ جو پاکستان کا بن سکتا ہے سینٹرل ایشیا کو. ہمارا اکنامک چیلنج یہ ہے مریم کہ یہ سارے جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیجز ہیں نا،
یا تو یہ فیڈریشن کے کنٹرول میں بجلی، گیس، تیل، یہ سارے فیڈرل سبجیکٹس ہیں. تو اٹ مینز کہ جو یہ صوبہ اپنی ترقی کے لیے اپنے ریسورسز اگر خود استعمال کرتا وہ ایک فیڈرل کانٹیکس میں آپ سمجھے کہ ہم پاکستان کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں. اور جو ہمارے ٹریڈ کا بھی جو کمپیریٹیو ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے وہ افغانستان کی ٹربیولنس کی وجہ سے نہیں ہوتا. اس کے باوجود ابھی آپ آئیں ہماری اکنامک مینجمنٹ پہ اور اس کے امپیکٹ پہ. ہمارے لوگوں نے کیا کیا اور ہماری حکومت نے کیا کیا. امپیکٹ تو آپ اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پچھلی سال UNDP کی رپورٹ آئی تھی، یہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر آپ پاکستان کے ٹاپ بلینئرز لے لیں یا ٹاپ جو ہے وہ انٹرپرائزز لے لیں تو اس میں خیبر پختونخوا کی آپ کو 1 یا 2 فیملیز ہی ملیں گی. ایک جو سیف گروپ ہے، ایک جو ہمارے چراٹ سیمنٹ کے غلام فاروق صاحب اور ان کی فیملی کے، زیادہ تر جو ہیں وہ نہیں ہیں. لیکن اگر آپ UNDP کی رپورٹ دیکھ لیں جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہا تھا، تو خیبر پختونخوا میں پاورٹی کا لیول اور اس کی ریڈکشن سب سے زیادہ ہوئی ہے، اور خیبر پختونخوا میں اکنامک انیکوالٹی سب سے کم ہے. یہ نہیں کہ ہے نہیں، لیکن ہے سب سے کم. اس کی وجہ اکنامک لیول پہ تو جو میں نے آپ کو کہا کہ چونکہ لیبر موبلٹی ہے، تو جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 4-5 ملین لوگ کراچی میں، 4-5 ملین لوگ باقی پاکستان میں، اور 4-5 ملین لوگ مڈل ایسٹ میں، اور پھر کچھ یورپ میں، کچھ امریکہ میں. تو اگر آپ دیکھیں جو پاکستان کی ریمیٹنسز ہیں اس میں تقریباً آپ کو 50% کنٹریبیوشن، شاید اس سے زیادہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کی ملے گی. وہ پیسہ واپس آتا ہے، وہ انویسٹ ہوتا ہے، وہ ہمارے لوگوں کی اکنامک ڈیولپمنٹ میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے ہماری GDP کی ڈیولپمنٹ میں. اور اس وجہ سے ہمارے بہت سے ایریاز ہیں. آپ ڈیرہ اسماعیل خان کو لے لیں، آپ جو ہے ساری پشاور ویلی کو لے لیں، آپ زیادہ تر مالاکنڈ ڈویژن کو لے لیں، ہزارہ ڈویژن کو لے لیں، آپ کو یہاں پہ ڈیولپمنٹ نظر آئے گی. دوسری چیز جو ہم نے بجٹنگ کے طور پہ پچھلے 10 سال میں، اگر میں کہوں کہ پہلے 2 پرائیورٹیز تھیں اور ابھی ایک تیسری. پہلی تو جو 2 پرائیورٹیز 2013 سے رہی ہیں وہ رہی ہیں سوشل سیکٹر میں انویسٹ کرنے کا. ایجوکیشن میں 60,000+ ٹیچرز، ہیلتھ میں میرے خیال میں 2013 اور آج کا ہیلتھ سسٹم اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جو شور بھی ہوتا ہے میرے خیال میں سکسیزفل ریفارم کا ایک بڑا اچھا انڈیکیٹر ہے، اور آئی ایم شور اس پہ ہم بات کریں گے. پہلی پرائیورٹی سوشل سیکٹر، اور اس کا امپیکٹ آپ کو ان سارے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکیٹرز میں نظر آتا ہے جو کہ UNDP کے رپورٹ میں اور باقی رپورٹ میں نظر آتے ہیں، جہاں پہ بہت سے انڈیکیٹرز میں خیبر پختونخوا یا ٹاپ پہ ہے یا پنجاب کے بعد دوسرے نمبر پہ ہے، جبکہ یہ ایک نیچرلی ایڈوانٹیجڈ پروونس نہیں ہے. اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو ان بہت سے انڈیکیٹرز میں سندھ، جس میں کراچی جو پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے ڈیولپڈ شہر ہے، اس کو خیبر پختونخوا سے آگے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہے. اور جو دوسری پرائیورٹی تھی وہ تھی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، کیونکہ انفراسٹرکچر صحیح طریقے سے ڈیولپ ہوگا تو اس کا اکانومی پہ بہت بڑا امپیکٹ رہتا ہے. اس کی 1-2 میں مثالیں دوں. پشاور میں BRT کا پروجیکٹ جو پشاور میں اربن موبلٹی کو اس نے زبردست امپیکٹ کیا. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ADB سے ایوارڈ بھی ملا ہے ایز ون آف دا ٹاپ 3 اکنامکلی سسٹینیبل پروجیکٹس اکراس ایشیا. اور پھر سوات موٹر وے جیسے پروجیکٹس جو کہ ہماری مختلف ایریاز کی اکانومی کو کھول رہے ہیں. روڈز پہ بڑا پیسہ ہوا. ایک تیسرا پلر بھی تھا، وہ تھا گورننس کا، جس میں پولیس ریفارم، اور جو بھی آپ پختونخوا کی پولیس پہ تنقید کریں، یہ تقریباً پاکستان کی پولیس فورسز میں سب مانیں گے کہ سب سے پروگریسو اور سب سے فیئر پولیس فورس پورے پاکستان میں پختونخوا کی ہے. سملرلی 2015 میں پہلی بار میننگ فل لوکل گورنمنٹ ایک سسٹم بنا جس کے تحت
10, 15, 20 ارب روپے بھی سال میں لوکل گورنمنٹس کو گئے ولیج کی سطح پہ, جس نے بیسک ڈیولپمنٹ کی. تو یہ تو 2 پرائیورٹیز تھیں. ایک جو اس بار ایک تیسری پرائیورٹی رہی ہے وہ رہی ہے ریونیو جنریشن, ریسورس جنریشن. کیونکہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے اور 7 سال آگے کا سفر بھی جو ہے وہ کیا ہے, تو صرف پھر پیسے لگانے نہیں ہیں, پیسے جنریٹ بھی کرنے. اور وہاں پہ بھی میں یہ کہوں گا کہ پچھلے اگر آپ 2 سال صرف لے لیں تو ہم نے اپنا ریسورس بیس ڈبل کیا ہے. تقریباً 30 ارب خیبر پختونخوا کی اون سورس ریونیو جنریشن ہوتی تھی, وہ ہم 2 سال میں 60 ارب تک لے گئے ہیں. تو اگر اس سب میں آپ کو ایک کامن ڈینومینیٹر نظر آتا ہے تو وہ یہ کہ یہ ایک ایسے کلچر ہے جس میں شاید ریسورسز کم ہوں لیکن ایپیٹائٹ فار ریفارم اور اوپننیس فار ریفارم اور ہنگر فار ریفارم وہ زیادہ ہے. اور میرے خیال میں یہی وہ کوالٹی ہے جس کی وجہ سے خیبر پختونخوا کے لوگوں نے عمران خان صاحب پہ ٹرسٹ کیا, اور اسی سٹینڈرڈ پہ وہ ہمیں اکاؤنٹیبل رکھتا ہے. رائٹ. آپ نے بات کی کافی زیادہ انڈسٹریز کی وچ آر لوکل, بیکاز آپ نے وی سو راشا کئی ان خیبر پختونخوا وچ از اے سی پیک پروڈکٹ, ایک پروجیکٹ ہے, اسپیشل اکنامک زون ہے. اینڈ دین دیٹ اس کو لے کے میں آئی واز ونڈرنگ اف یو نو ود ان آرگینک نیچرل کیا انڈسٹریز ہیں جن پہ اور کام ہو سکتا ہے. اینڈ ان دیٹ آپ نے بات کی اباؤٹ جیم انڈسٹری, اباؤٹ ڈفرنٹ انڈسٹریز, آئل انرجی, یہ وہ ریفارمز میں آپ نے ایجوکیشن کی, سوشل سیکٹر کی, انفراسٹرکچر کی پرائمریلی بات کی. ون تھنگ یو ڈنٹ ٹاک اباؤٹ آئی وانٹ ٹو نو از ٹیکنالوجی ان آئی ٹی. فار ایگزامپل پولیس انفورسمنٹ میں یا ان انڈسٹریز میں آلریڈی ریفارمس کی جو آپ بات کریں, اس میں ہیز ٹیکنالوجی بین انکارپوریٹیڈ؟ ڈو یو تھنک دیٹس دا نیکسٹ اسٹیپ؟ ڈو یو تھنک دیٹس سم تھنگ دیٹ از امپورٹنٹ؟ بیکاز ہم بہت زیادہ بات کر رہے ہیں اکراس دا ورلڈ اینڈ دین ایون ان ساؤتھ ایشیا کا کانٹیکسٹ. ہم اپنے نیبر میں دیکھتے ہیں انڈیا کی بہت زیادہ چھوٹے شہر ہیں جنہوں نے آئی ٹی اور ٹیکنالوجی کو یوز کر کے بہت زیادہ ایڈوانسمنٹ کر لی ہے. دیر از کانورسیشن ہیپننگ اباؤٹ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی. وہ تو کے پی کے ڈو وی سی خیبر پختونخوا ٹیکنگ آن دیٹ ٹریجیکٹری آف کہ ٹیکنالوجی وغیرہ اف اٹس آلریڈی بینگ ڈن, اس کے بارے میں اف وی کین ٹاک اباؤٹ. بالکل ہے. 2 چیزوں پہ میں بات کروں گا. ایک یہ کہ اگر آپ اس کو ایز اے سیکوینشل جرنی لیں تو یہ 2 مزید پرائیورٹیز نکلتی ہیں. ایک ٹیکنالوجی اور ایک پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کے لیے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بنانا, اور یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ ٹیکنالوجی اور آئی ٹی کے سیکٹرز میں آئے گی تو وہ اس کو جو ہے وہ فاسٹر کرے گی. پچھلے ٹریڈیشنلی بھی اور پچھلے 20 سال میں بھی خیبر پختونخوا انویسٹمنٹ ڈیسٹینیشن نہیں رہی. ایون ان پاکستان's کانٹیکسٹ جہاں پہ انویسٹمنٹ بڑی کم آتی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو انویسٹرز ٹپکلی آتے ہیں وہ کراچی, پنجاب, اسلام آباد. آپ کو پتہ ہے کہ ٹپکلی ہمارا جو گلوبل کارپوریٹ سیکٹر کے ساتھ ایک انگیجمنٹ رہتی ہے وہ کراچی, لاہور, اسلام آباد کے باہر نہیں رہتی. اور چاہے وہ فورن انویسٹمنٹ کو تو چھوڑیں, بہت سی ڈومیسٹک انویسٹمنٹس بھی آپ بینکس کے ایکسپینشن کا پیٹرن دیکھ لیں تو ٹپکلی وہ اگر ہر سال 10-15 برانچز بھی کھولیں گے تو ٹریڈیشنلی یا کراچی میں یا پنجاب میں کھولیں گے جہاں پہ ان کے خیال میں یہ ایک سیف بیٹ ہے. پچھلے 20 سال میں 2 وجوہات تھی انویسٹمنٹ نہ آنے کی. ایک, ہم سے پہلے جو گورنمنٹس تھیں خیبر پختونخوا میں ان کی پرسیپشن کرپشن کی, جو کہ ایک مشکل ایریا میں انویسٹ کرنا اور بھی ان اٹریکٹیو بناتے ہیں. اور دوسری جو وار آن ٹیرر بالخصوص 2007 سے 2015-16 جس کے بعد جو آرمی پبلک اسکول کا انسیڈنٹ تھا, جس کے بعد پہلے آہستہ سے اور پھر تیزی سے سیکیورٹی سچویشن بہتر ہونے لگی. تو ایک تو ہم نے پچھلے 1-2 سال میں یہ کوشش ضرور کی ہے کہ ہم انویسٹرز کو خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ کی ایک کمپیلنگ سٹوری بھی بتائیں, ایز فلیگ شپ انویسٹمنٹس ان کو لائیں بھی. ابھی آ رہے ہیں, کوک ایک پلانٹ ہری پور میں کھول رہا ہے, راشکئی میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ہلٹن ہوٹل پہلا اور پورے پاکستان میں پہلی بار 40+ سال میں نتھیا گلی میں کھل رہا ہے. اس طریقے
ایک بہت بڑی آئی ٹی فرم جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں بلکہ پشاور میں ایک 200% + آفس جو ہے وہ کھول رہی ہے. اور اس طرح کی جن کو میں اینکر انویسٹمنٹس جو ہے وہ سوچوں گا وہ آ رہی ہیں. ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ اس کے لیے ہم نے انویسٹمنٹ انوائرمنٹ جو ہے وہ آسان سے آسان تر بنانا ہے. اس میں جب ہمارے پاس جو یہ اربن موبلٹی میں بھی جو ایک نیا گلوبل ٹرینڈ آیا اور اوبر اور کریم جیسے کمپنیز جو ہیں آئی, تو ہم وہ پہلا صوبہ تھے جن کو کہ ان کو ہم نے ایک پروگریسو سمپل ٹیکس رجیم دیا, اور ابھی ان کے ساتھ انگیج کر کے اور باقی ایسی کمپنیز کے ساتھ انگیج کر کے ان کو ایک پروگریسو لیگل فریم ورک بھی دے رہے ہیں جس سے یہ تنگ نہ ہو, جاب جنریشن ہو, اور باقی بھی کمپنیز جو ہیں اس طرح کی وہ اس پہ سیکیور فیل کریں کہ ہم خیبر پختونخوا میں بزنس بھی کریں, بیس بھی کریں اپنے آپ کو, انویسٹمنٹ بھی لائیں, مین پاور کو بھی ٹرین کریں. آبویسلی اس ساری اسٹوری میں آئی ٹی کا ایک بہت بڑا رول بنتا ہے. آئی ٹی کو پروموٹ کرنے میں پہلے تو میرے خیال میں سب سے زیادہ رول پاکستان کے یوتھ کا خود ہے, اور اس میں جو سب سے بہتر چیز گورنمنٹ کر سکتی ہے وہ یہ کہ وہ راستے سے ہٹ جائے, وہ راستے سے ہٹ جائے, ان کو صرف فیسیلیٹیٹ کرے. یہ جو ہے, اور جو ہماری آئی ٹی کی کمپنیز ہیں, جو ہمارے آئی ٹی کے چیمپئنز ہیں, مجھے یقین ہے کہ یہ بہت آگے جائیں گے. لیکن آبویسلی اس سے زیادہ بھی کرنا ہے. ہم نے ابھی جو ہے وہ آئی ٹی زونس کو چیمپئن کیا ہے. ہمارے جو آئی ٹی منسٹر ہیں عاطف خان صاحب, ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بوٹ کیمپس اور ریپڈ ٹریننگ جو ہے اس کے لیے ایک اسپیشل بجٹ رکھ کے وچ رنز انٹو بلینس ہم انڈسٹری کے ساتھ کام کریں, اور انڈسٹری بیسڈ, انڈسٹری ڈیمانڈ بیسڈ لوگوں کو ٹرین کریں تاکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ آئی ٹی میں پاکستان کے لیے ایکسپورٹ بھی کر سکیں, جاب کریشن بھی ہو, اور ایک کمپیٹیٹیو انڈسٹری بھی جنریٹ ہو. رائٹ. آپ نے یو ٹاکڈ اباؤٹ اسکل ڈیولپمنٹ فنڈ, اس سے مجھے یاد ہے, دس از مائی لاسٹ کویشچن آن دا فائنانس سائڈ آف اٹ, دین وی کین موو آن ہیلتھ پہ بھی. اس سے مجھے یاد ہے ڈیولپمنٹ فنڈس کی تقریباً 165 بلین روپیز ور ایلوکیٹڈ لاسٹ ایئر, اور آپ نے یہ کیا کہ آپ نے ان کو 100 پورے کے پورے اسی وقت ایلوکیٹ کر دیے, بیکاز یو ور آف دا ویو کہ اف دے آر گیون ان پارٹس اور اف دے آر گیون, تو آپ کا جو ایک ویژن ہوتا ہے وہ ہو نہیں پاتا. پرہیپس اس طرح کمپٹیشن زیادہ ہوگا, انسینٹیو زیادہ ہوگا, ایک ہیلدی مارکیٹ ہوگی جس میں یہ ڈیولپمنٹ فنڈس بہتر یوز ہو سکتے ہیں. اٹس بن اے ایئر, اٹس اے شارٹ ٹائم آف کورس, بٹ آئی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ مور آن کہ اس کا کیا پرپز تھا, ڈیولپمنٹ فنڈس کس لیے ہیں, کیا ہوں گے, اینڈ اف دیٹ آئیڈیا دیٹ یو ہیو, اف دیر از اینی اسیسمنٹ دیٹ یو کین ڈو آف اٹ ایز آف ناؤ. سال نہیں ہوا, 7 مہینے ہوئے, لیکن امپیکٹ زبردست آئے. میں بلکہ کچھ لمحے لینا چاہوں گا. جیسے ہم نے یہ کام کیا ہے, ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے صوبے کی فائنینشیل مینجمنٹ میں پیراڈائم شفٹس لے آئیں, اور اس سے بھی زیادہ ہم فخر محسوس کرتے ہیں جو ہم نے کیا ہے. اس سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے جو انیبلنگ انوائرمنٹ چاہیے اس میں میڈیا, سوشل میڈیا, اور خاص طور پہ جو آپ کی طرح ینگ جنریشن ہے جرنلسٹس کی, ان کی اویئرنیس آن دی ایکچوئل ایشوز دیٹ جو کہ ہماری پبلک سیکٹر فائنینشیل مینجمنٹ کے لیے سب سے بڑے چیلنجز ہیں, ان کے بارے میں آپ کی اویئرنیس اور آپ کا پریشر صرف ہم پہ نہیں لیکن جنرلی گورنمنٹس پہ وہ بہت ضروری ہے. ڈیولپمنٹ فنڈز کا ایشو, ڈیولپمنٹ فنڈز ہم نے اس لیے پہلے دن کو ریلیز کیے کیونکہ ایک بیوروکریٹک کلچر ہوتا ہے جہاں پہ آپ سال کے ڈیولپمنٹ فنڈز 3 مہینے بعد بڑے انویلنگلی ریلیز کرتے ہیں. تو پیسے تو وہ لگانے ہیں, جب آپ ریڈ ٹیپ بیچ میں اتنا ڈالیں گے تو جیسے آپ نے کہا 165 ارب روپے ہے, اسپینڈ بھی کرنے ہیں, اسپینڈ کرنے کا ارادہ بھی ہے. ان سے اسکول بننے ہیں, کالجز بننی ہیں, سڑکیں بننی ہیں, سولر سسٹمز, ڈیمز, ہیلتھ میں ہمارے ہاسپٹلس کی ریہیبلیٹیشن ہونی ہے. تو اگر ہم اپنے سال کی فائنینشیل مینجمنٹ ٹھیک کریں تو ہم ان کو 4 ٹرانچز میں کیوں ریلیز کریں, کیونکہ ریلیز کرنے کا تو صرف مطلب یہ
کہ ہم انیبل کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹس کو کہ جو آپ کا بجٹ ہے جب آپ کو ضرورت پڑے آپ اسپینڈ کر سکتے. میں 165 ارب روپے کسی کو ہاتھ میں تو نہیں دے رہا, رائٹ. تو ہم نے 10 سال کی اسپینڈنگ پیٹرنز دیکھی اور ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 50% ڈیولپمنٹ بجٹ کا فائنینشیل ایئر کے آخری مہینے میں اسپینڈ ہوتا تھا, جون میں. تو آپ سوچیں اگر 100 ارب میں 50 ارب جون میں اسپینڈ ہوگا تو اس کی اسپینڈنگ کوالٹی کیا ہوگی. تو ہم نے پہلے دن جو ریلیز کیا اس لیے کیا کہ اسپینڈنگ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ نارملائز ہو, یعنی ہر مہینے میں تقریباً ایکولی اسپینڈ ہو. اور اس کا امپیکٹ بھی ایسے آیا, ٹپکلی پہلے کوارٹر میں 1 یا 2 ارب سے زیادہ پیسے نہیں اسپینڈ ہوتے تھے, کیونکہ لوگ جو ہے وہ اپروولز اور پھر فائنانس کو لکھتے تھے اور پھر فائنانس اوپر بیٹھتا تھا. ہم نے پہلے کوارٹر میں 10 گنا زیادہ اسپینڈنگ کی. اگر ہم آج کا دیکھیں تو ابھی بھی, بیکاز اگر آپ دیکھیں یا پرانے سسٹم میں اسپینڈنگ ایسے ہوتی ہے اور اس میں ابھی اسپینڈنگ ایسے ہونی ہے, ٹائم ہو گیا اینڈ میں تو پیسے ایک جتنے اسپینڈ ہونے. ایٹ دی اینڈ آف جنوری تقریباً 80% زیادہ اسپینڈنگ ہوئی ہے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جون میں کوئی جو ہے وہ کوئی پینک نہیں ہوگا کہ ہمیں کسی طریقے سے پیسے اسپینڈ کرنے. میرے ایسٹیمیشن کے مطابق شاید جون میں صرف 5-10 ارب روپے جو ہے وہ اسپینڈ کرنے کے لیے باقی ہو. دس از بیٹر فائنینشیل مینجمنٹ. تو اور دیکھیں نہ ہمارے بینک اکاؤنٹس جو ہیں وہ کہیں غائب ہوئے ہیں, تو کوالٹی آف اسپینڈنگ بہتر ہوئی ہے. ڈپارٹمنٹس کے پاس ڈسکریشن بھی گئی ہے, اکاؤنٹیبلٹی بھی گئی ہے. اور انٹرسٹنگلی جو فیڈ بیک آئی ہے رینٹ سیکنگ اس سے کم ہوئی ہے, کیونکہ پہلے جو لوگوں کے پاس اپرچونٹی ہوتی تھی یہ کہنے کی کہ پیسے نہیں ریلیز ہوئے, یا اگر کوئی چاہے اور وہ کہے کہ دیکھے فائنانس میں کسی کو پیسے دینے ہیں تو وہ پیسے ریلیز کرتا ہے, یا ڈپارٹمنٹ میں کسی کو پیسے دینے ہیں, وہ سارا جو نیریٹو ہی ہے وہ ختم ہو گیا. یہ تو ایک ایشو ہو گیا. اس طرح کے اور بھی ہم نے بڑے ایشوز جو ہیں وہ ٹیکل کیے. سب سے شاید بڑا ایشو پینشنز کا. اگر آپ کسی بھی صوبے کا یا بلکہ کسی بھی گورنمنٹ کا بجٹ اٹھائیں پاکستان میں, اور میں گورنمنٹ کا کہہ رہا ہوں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا سیم ایشو ہے, تو جو سب سے انکنٹرولڈ انکریز ہے کسی ایک بجٹ لائن میں وہ پینشنز میں. پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں پہ پبلک سیکٹر کے لیے پینشن پروگرامز جو ہیں وہ کمپلیٹلی انفنڈیڈ بجٹ سے ہوتے ہیں. اس میں ہم نے بڑی ریفارم کی ہے. ہم نے جو ہمارا ایگزسٹنگ پینشن فنڈ تھا اس کو ڈائنامکلی استعمال کرنے سے گورنمنٹ پہ یعنی پبلک ٹیکس پیئر پہ پینشن کا بوجھ کم کیا ہے. ہم نے ارلی ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی ہے جس سے آپ کے پیسے بچتے ہیں, چونکہ لوگ 45 سال کی عمر میں ریٹائر کر کے پینشن اور پرائیویٹ سیکٹر میں پے نہیں ڈرا کر سکتے. اور ہم ابھی ایک نئی لیجسلیشن پاس کرنے والے ہیں جس میں سارے جو مستقبل کے امپلائیز ہیں وہ کنٹریبیوٹری پینشن پروگرام میں آئیں گے, جو کہ سب سے بڑا چینج ہوگا, جو کہ یہ انفنڈڈ پینشنز کا سلسلہ چینج کر دے گا. اس کی اسکیل اتنی ہے کہ ہمارا پینشن کا بل آج سے 15 سال پہلے 1 ارب روپے بھی نہیں ہوتا تھا اور ابھی تقریباً 100 ارب روپے ہے. یہ اس کا انکریز تقریباً سال میں 20% کنٹینیوسلی اگلے 40 سال کے لیے بھی ہوگا اگر ہم کوئی اریسٹنگ میشرز جو ہیں وہ نہ لیں. اور تیسری بڑی چینج اور بھی بہت ہیں جو ہم فائنانس میں کنٹینیوسلی لا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ ایک کلیشے ہوتا ہے پاکستان میں ڈیولپمنٹ بجٹ کا کہ اچھا کام صرف ڈیولپمنٹ بجٹ سے ہوتا ہے. یہ سراسر غلط ہے. اچھا کام جو ہے اور سب سے میرے خیال میں امپورٹنٹ بجٹ لائن, انگریزی میں اس کو اوپیکس کہتے ہیں, ہم پاکستان کی پبلک سیکٹر پالنس میں بڑا ایک نان سیکسی ٹرم ہے نان سیلری بجٹ, اس کو نان سیلری بجٹ کہتے ہیں. یہ ایفیکٹولی آپریٹنگ بجٹ ہے ہسپتالوں کا, اسکولوں کا, سڑکوں کے ریپیئرز کا. ہم نے پچھلے 2 سال میں آپریٹنگ بجٹ خاص طور پہ ایجوکیشن میں اور ہیلتھ میں, اسکولز اور کالجز میں, ہاسپٹلز میں, دوائیوں کے لیے, ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے لیے سگنیفیکنٹلی بڑھایا ہے. اور اس سے فائدہ یہ ہوا ہے
کہ آپ ہمارے ہاسپٹلس کا, آپ ہمارے اسکولس کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. تو بڑی ڈائنامک ٹوٹل بجٹ مینجمنٹ ہو رہی ہے. اور اس سارے فریم ورک کو چلانے کے لیے ہم نے 2 چیزیں کی ہیں. ایک, بجٹ میں ٹرانسپیرنسی. واحد صوبہ ہے جو نہ صرف 6 زبانوں میں اپنے بجٹ کو پرنٹ کرتا ہے, لیکن صرف بجٹ نہیں, ایکچوئل فگرز بھی پرنٹ کرتا ہے. اور سیکنڈلی, ہماری جو ابھی بجٹ مینجمنٹ ہوتی ہے, ایک پاکستان میں ٹریڈیشنل اپروچ تھا کہ فائنانس سیکرٹری یا فائنانس منسٹر کو صرف دکھایا جاتا تھا کہ آپ کے اکاؤنٹ کا بیلنس کیا ہے. ہم پورے سال کا ریونیو سائڈ بھی ایکسپینڈیچر سائڈ بھی ماڈل کرتے ہیں. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایکسپینڈیچرز کیا, اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ریونیو کیا آئے گی. اس میں کمی زیادتی ہوتی ہے تو ہم جو ہے کورسپونڈنگلی وہاں پہ ایفرٹ کرتے ہیں. ایکسپینڈیچر زیادہ ہو رہا ہے تو ہم ایک گاڑی یا ایک پین صرف بچانے کی کوشش نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ لارج اسکیل پہ ہم کہاں پہ خرچہ بچا سکتے ہیں. مثلا نئے پوزیشنز کریٹ کرنے میں جب ہم نے پیسہ بچانے کے لیے سٹیپس لیے تو ہم نے 1 سال میں تقریباً 15 ارب روپے بچائے. اور اسی طرح جو ہم نے ریونیو زیادہ کیا ہے اسی لیے کیا کہ جو ہماری فائنینشیل مینجمنٹ کے ریسورسز تھے ان سے بات کی کہ کووڈ کے حالات میں ہم سپینڈنگ تو کم نہیں کر سکتے, تو ہم نے اپنے ریونیو سورسز کو ٹیپ کرنا ہے. تو میرے خیال میں اگر آپ ڈیولپمنٹ سپینڈنگ لے لیں, آپریٹنگ ایکسپینڈیچر لے لیں, پینشن ریفارم لے لیں, سیلری ریفارم لے لیں, یا ٹرانسپیرنسی اور پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا فریم ورک لے لیں, بہت کام کیے. اور ابھی آئی ہوپ, میرا چیلنج یہ ہے کہ ہم اس کو ایمبیڈ کریں سسٹم میں, تاکہ میں فائنانس منسٹر نہ بھی ہوں تو یہ سلسلہ آگے جا سکے. رائٹ. فائنانس منسٹری سے بہت زیادہ آف کورس لنکڈ ہے. اٹس دا بیک بون ان ٹرمز آف اور منسٹریز کے کیا کام ہوتے ہیں. اس میں ہیلتھ منسٹریز آف کورس ون آف دیم. آئی لائک ٹو کہ اب ہم تھوڑی سی اس پہ بات کریں. آئی کین بگن ود آئی تھنک دا صحت کارڈ, جو پی ٹی آئی کا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ تھا. آئی بلیو اف آئی ایم ناٹ رانگ 6 سال ہو گئے ہیں اب اس کو, اور ابھی کچھ دن پہلے میں پڑھی تھی کہ 28 اور پرائیویٹ اور پبلک ہاسپٹلس کو اس کے پینل میں ڈال دیا گیا. جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, کافی لوگوں کو پتہ ہے اس کے بارے میں, بٹ اس کی کیا ویژن ہے, کیا موٹیویشن ہے, اینڈ ایز آف ناؤ اس نے خیبر پختونخوا میں کن ایریاز کو کور کیا ہے, ہو از اٹ ٹارگیٹڈ ٹو, یہ کن لوگوں کے لیے, اینڈ اف یو کین گیو تھوڑا سا اسیسمنٹ آف دا پروجیکٹ اٹ سیلف. ریورس میں شروع کرتے ہیں. ٹھیک. میرے خیال میں اس سے آپ نے اسیسمنٹ کی بات کی, میرے خیال میں اس سے زیادہ انقلابی قدم یا گیم چینجنگ قدم پاکستان کی تاریخ میں سرٹنلی سوشل سیکٹر کی انٹرونشنز کے طور پہ نہیں ہے. مثال نہیں ملتی. اور اس لیے کہ یہ خیبر پختونخوا میں تو 40 ملین یعنی 4 کروڑ لوگوں کی ہیلتھ سروس ایکسیسیبلٹی کو بالکل ٹرانسفارم کر رہا ہے. لیکن اسی بیسس پہ, اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ایک آئیڈیا کو پرائم منسٹر صاحب نے پکڑا, اپنا فلیگ شپ انیشیٹو بنایا. آج وہ پنجاب میں بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے, آج وہ جی بی میں بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے, آج وہ آزاد کشمیر میں بھی امپلیمنٹ ہو رہا ہے, وہ بلوچستان میں بھی امپلیمنٹ ہوگا. اور حالانکہ سندھ گورنمنٹ فی الحال رزسٹ کر رہی ہے, میرے خیال میں یہ ایک اتنا اچھا قدم ہے کہ شاید وہ اس لیے رزسٹ کر رہی ہے کہ ان کو پولیٹیکلی سوٹ نہیں کرتا, اور شاید اینڈ میں وہ بھی اپنا ری پیکج ویکج کر کے اپنا کوئی اسکیم بنا لے. تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے پورے پاکستان میں ہر آدمی کو, ہر سٹیزن کو اچھا ہیلتھ کور مل جائے. جو آپ کو پتہ ہے کہ آج تک امریکہ جیسے ملک میں اس پہ الیکشن لڑے جاتے ہیں. اس کی جو سٹوری ہے وہ بھی انٹرسٹنگ ہے, کیونکہ انٹرسٹنگلی بہت سے ایسے جو سکسیس سٹوریز ہوتی ہیں, کچھ ان کے ہونے میں لک پلیز اے پارٹ, قسمت کی تھوڑی بہت جو ہے وہ ہوتی ہے, اور کچھ بولڈ ڈیسیژن میکنگ, ویژنری لیڈرشپ چاہیے. اوریجنلی یہ ایک بڑا ان ایمبیشس سا پروجیکٹ تھا جو کہ جرمن ایڈ ایجنسی جو ہے وہ 2014, 15, 16 میں کوشش کر رہی تھی کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, کے پی کے ساتھ, پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک اپ کرے. کے پی گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیا اور 4 ڈسٹرکٹس میں ایک بڑی لمیٹڈ اماؤنٹ آبادی کی, کوئی میرے خیال میں 15-20% لوگ, وہ لوگ جو اس وقت کے بسپ کے اسکور کارڈ میں انڈر دا پاورٹی لائن تھے,
ان کو ایک لمیٹڈ ہیلتھ انشورنس ملتی تھی. ایک چھوٹا سا پروجیکٹ تھا. ستمبر 2016 کو وہ پروجیکٹ شروع ہوا. اب یہ کہانی میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کیونکہ میرے خیال میں یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اگر پاکستان میں بگ چینج آنا ہے, بڑی تبدیلی آنی ہے, تو وہ پولیٹیکل ویژن اور پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہی آئے گی. میں حالانکہ اس وقت میں پاکستان میں ہی نہیں تھا, لیکن میں نے اپنے کالیگ سے بات کی ہے. اٹ واز امیڈیٹلی آبویس, ایک دم ان کو واضح تھا کہ یہ ایک گیم چینجنگ انیشیٹو ہے. تو اس وقت کی پولیٹیکل لیڈرشپ, پرویز خٹک صاحب چیف منسٹر تھے, شاہرام ترکئی جو ہے وہ ہیلتھ منسٹر تھے, ان کو لگا کہ یہ ہمیں لارج اسکیل پہ ایکسپینڈ کرنا چاہیے. اور انہوں نے یہ ایکسپینڈ کیا تمام اضلاع میں بلو دا پاورٹی لائن پاپولیشن کو. تو جب ہماری گورنمنٹ اس بار آئی تو پورے خیبر پختونخوا کی کوئی 25% آبادی کو یہ ملتا تھا. کوئی ویژن نہیں تھی ایز سچ جس کو یونیورسل کرنے کی. 2018 میں ہماری گورنمنٹ آئی. 2019 کے بجٹ کے لیے جب ہم میٹنگز کر رہے تھے تو ایک ہیلتھ کی میٹنگ تھی, اور اس وقت اتفاقاً میرے پاس ہیلتھ کا پورٹ فولیو نہیں تھا, جہاں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ مانگ رہی تھی کہ ہم 25% سے 50% لوگوں کو کوریج دیں, اور اس کے لیے وہ 10 ارب روپے مانگ رہی تھی ایک بسپ سروے کرنے کے لیے یا احساس سروے کرنے کے لیے. تو جب ہم نے نمبرز دیکھے, مجھے یاد ہے میں دیکھ رہا تھا 2-3 لوگ ہی تھے, میں نے چیف منسٹر صاحب کو کہا کہ اگر ہم نے 10 ارب روپے ایک احساس سروے کے لیے دینے تو اس سے تھوڑے زیادہ پیسوں میں تو ہماری ساری پاپولیشن کور ہو جائے گی. وہ دیٹ واز اے جینیسس آف دی آئیڈیا. چیف منسٹر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے وہ پک کیا. وہاں سے ہماری یہ ویژن آئی کہ ہم نے ہیلتھ کوریج پورے صوبے کو دینی ہے. ہمیں اپنا کانٹریکٹ ریڈو کرنا پڑا. 1 سال لگا. اگست 2020 میں ہم نے اسٹیٹ لائف کے ساتھ یونیورسل انشورنس کے لیے نیا کانٹریکٹ سائن کیا, اور یہ اگری کیا کہ نومبر 2020 سے جنوری 2021 90 دن میں ہم نے یہ رول آؤٹ کرنا ہے. اور یہ واحد اتنا بڑا پروگرام ہوگا اس وقت کہ یہ 90 دن میں ہم نے 40 ملین لوگوں کو جو ہے وہ کوریج دی. امپیکٹ اس کا آپ اس لحاظ سے جو ہے وہ لگا سکتے ہیں کہ جب 25% آبادی کو ایکسیس تھا تو تقریباً 50,000 سے 60,000 اس کی اینول یوزیج تھی, یعنی 50 سے 60,000 لوگ اس کو اینولی یوز کر رہے تھے. اتفاقاً 1 فروری کو یونیورسل ہیلتھ کیئر کا جو رول آؤٹ ہے سب کو ہے, یہ ہر خیبر پختونخوا کے شہری کو ہے جس کے شناختی کارڈ پہ ان کا پرماننٹ ایڈریس خیبر پختونخوا کا. پچھلے سال میں 4 گنا لوگوں کو کوریج زیادہ ہوئی ہے, لیکن یوٹیلائزیشن 50,000 سے بڑھ کے 5 لاکھ ہو گئی ہے. اور اگر میں کرنٹ یوٹیلائزیشن ریٹس دیکھوں تو میرے خیال میں اس کیلنڈر ایئر میں یوٹیلائزیشن 2022 میں 7,20,000 سے 7,50,000 لوگوں کی ہوگی. اس کا مطلب 10% فیملیز اس کو سال میں استعمال کریں گی. اس میں انکلوڈڈ کیا ہے؟ تقریباً ساری ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ اور اسپیسیفک ایسے پروسیجرز جو کہ ان پیشنٹ ٹریٹمنٹ کے علاوہ ہیں. مثلاً خواتین کے لیے بریسٹ کینسر اسکریننگ, کہ ہمارے خیال میں وہ ایک ایسے پریونٹیو جو ہے وہ ایکشن ہے جو کہ بہت سی جو ہے وہ بعد میں کمپلیکیشنز کو وہ کر سکتا ہے. مثلاً لیور کڈنی ٹرانسپلانٹ جو کہ 15 لاکھ کے بہت سے پروسیجرز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں فری آف کاسٹ, ابھی شامل کیا ہے لیور ٹرانسپلانٹ. تو میرے خیال میں اس سے ہمارے پورے ہیلتھ کا جو ایکو سسٹم ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. پبلک سیکٹر کے ہاسپٹلس کو ایڈیشنل پیسے مل رہے ہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹلس پبلک سیکٹر کے نیٹ میں آ رہے ہیں. جیسے آپ نے ابھی کہا, ابھی 28 ہاسپٹلز ایڈ کیے ہیں, جس سے صرف خیبر پختونخوا میں تقریباً 200 ہاسپٹلز جو ہیں وہ صحت کارڈ کے نیٹ میں آ گئے ہیں. پرائیویٹ ہاسپٹلز, پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر ہاسپٹلز کے درمیان کمپٹیشن کا بھی ایک بیسس بن رہا ہے, اور ایک ریگولیٹر بھی یہ بن رہا ہے, اور اس کے علاوہ انویسٹمنٹ کا بھی ایک ذریعہ بن رہا ہے. ہم جو ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کر رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کا,
اس کے سکسیسفل ہونے کا, اس کی کامیابی میں صحت کارڈ پروگرام کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوگا. اس میں گرین فیلڈ ہاسپٹلز بھی ہوں گے, اس میں براؤن فیلڈ ہاسپٹلز بھی ہوں گے, کیونکہ جب آپ نے پورے صوبے میں ہر کسی کے جیب میں 10 لاکھ روپے کا سال کا چیک دے دیا ہے, تو اس کا مطلب کہ ایک انویسٹر, ایک پرائیویٹ سیکٹر انویسٹر جب ہسپتال بنا رہا ہے تو اس نے صرف پشاور میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں نہیں بنانے, وہ ابھی سیکنڈ ٹیئر سٹیز میں بھی بنا سکتا ہے, کیونکہ اسے پتہ ہے کہ بہت سی کاسٹ جو ہے اس سے انرول ہوگی. اور اس کا جو امپیکٹ جانے بچانے میں, مثلاً اس کی سب سے زیادہ یوزیج ہارٹ سرجریز پہ ہوئی ہے. ہمارا جو فلیگ شپ کارڈیالوجی انسٹیٹیوٹ ہے پشاور میں, سب سے زیادہ ریونیو وہ جنریٹ کرتا ہے. 3 لاکھ کا جو ہے وہ پروسیجر ہوتا ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو ایک دم سے وہاں پہ ہارٹ سرجریز کی لائن لگ گئی, اس سے آپ کیا لے سکتے ہیں کہ ہماری جو مڈل کلاس بھی ہے وہ اکثر 3 لاکھ روپے کا شوق نہیں برداشت کر سکتی, اور جب اس ٹائپ کے کمپلیکیٹڈ پروسیجرز کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو دے ٹیک دا رسک. زندگی اور موت کا وہ جو ہے وہ کھیل کھیل لیتے, کیونکہ وہ بینز نہیں بیچ سکتے, گاڑی نہیں بیچ سکتے, گھر نہیں بیچ سکتے. تو یہ تو ایک لائف چینجنگ ایونٹ ہے, ایک لائف چینجنگ پروگرام ہے. ٹھیک ہے, تو اس آپ نے مطلب صحت کارڈ کی بات کی ان ٹرمز کی پرائیویٹ ہاسپٹلس کو لے رہی ہے, پبلک کو لے رہی ہے, دیر از پبلک اینڈ پرائیویٹ اینڈ پارٹنرشپ ہیپننگ آلسو, اینڈ سم ہاؤ ان پیشنٹ ٹریٹمنٹس بھی ہو رہی ہیں, ایز بگ ایز لیور ٹرانسپلانٹس بھی ہو رہے ہیں. دین وائی از اٹ دیٹ وی کنٹینیو ٹو ہیئر ڈاکٹرس سے, فار ایگزامپل, کہ ڈاکٹرز اور گورنمنٹ آلموسٹ ایک رفٹ میں آئے ہوئے ہیں, ڈاکٹرس کی ہائرنگ ہو رہی ہے, فائرنگ ہو رہی ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. دین دیر از کانورسیشن کہ یہ کوالیفائڈ نہیں ہے, اس کے لیے MTIs فار ایگزامپل ایک چیز ہونا شروع ہو گئی. ڈاکٹر سے ہٹ کے دین وی آلسو سی میڈیسن میں ایک پرابلم ہے, میڈیسن فیسلٹیز تک نہیں پہنچ رہا, میڈیسن میں فارما انڈسٹری کے انسینٹیوز ہیں. تو دیز 2 things آئی وانٹ ٹو ٹچ کہ ان ٹرمز آف کہ آف کورس صحت کارڈ نہیں سالو کرے گا اور بہت آپ کو چیزیں کرنی ہیں, بٹ ڈاکٹرس کے گریونسز اینڈ پیشنٹس کے گریونسز ان ٹرمز آف میڈیسنز, آپ ان دو کو کس طرح سمجھتے ہیں, اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ ان سب ایشوز کا صحت کارڈ سے کیا تعلق ہے؟ آپ نے صحت کارڈ کی بات کی کہ صحت کارڈ میں یہ ہاسپٹلز آ گئے ہیں, سو دین ون وڈ امیجن کہ اگر ایک ایٹ لیسٹ ہمارا ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے جو کام کر رہا ہے, تو اس میں ناٹ ٹو سے کہ آف کورس دس واز آئی واز جسٹ بلڈنگ آن ٹو اٹ, بٹ دین ان کی فیسلٹیز میں از دیر ڈفرینس؟ کیا باقی ہاسپٹلز ہیں جو صحت کارڈ میں نہیں ہیں جن میں یہ مسئلہ ہے, تو پھر اس کا کیا مطلب ہے, ہمیں سب کو صحت کارڈ میں لانا پڑے گا, یا یہ جو مسئلے ہیں یہ اور مسئلے ہیں آؤٹ سائڈ آف؟ سپریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ شاید ایک سوال یہ پوچھنا چاہتی ہیں کہ اگر صحت کارڈ اتنا اچھا پروگرام ہے تو اس پہ تنقید مختلف 2-3 قسم کی ہوتی ہے, پرہیپس ناٹ آن صحت کارڈ بٹ رادر آن دا ہیلتھ. میرے خیال میں اس پہ بھی بات کرنی چاہیے. کچھ لوگ کرتے ہیں, آج کسی نے کہا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ایک لائن لگ گئی ہے, کچھ ایک ویٹنگ ٹائم ہوتا ہے کچھ پروسیجرز کا, آبویسلی بیکاز سپلائی جو ہے وہ کنسٹرینڈ ہے, ہر جگہ انشورنس میں ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دوائیوں کی کوالٹی جو ہے وہ ویریبل ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو جو دوائی کی جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے, جو اسٹینڈرڈز ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں. سیکنڈلی دوائی دینی ہوتی ہے ڈاکٹرز نے. تیسری جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ امپینلمنٹ پہ ایشوز ہیں. امپینلمنٹ پہ ہماری انفارمیشن کے مطابق ایک بالکل ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے جو اسٹیٹ لائف لیڈ کرتا ہے, لیکن اس کو ہم کنٹینیوسلی ریویمپ بھی کرتے ہیں. دیکھیں, ایشوز جب آپ ایک انڈسٹری کو چینج کریں گے تو ایشوز آئیں گے, لوگوں کے تحفظات بھی آئیں گے. ایک ہاسپٹل کے ڈاکٹرز میرے پاس آئے, پبلک سیکٹر ہاسپٹل کے, یہ مزیدار کہانی ہے ٹو شو کہ کس ٹائپ کی ایشوز ہوتے ہیں, اور ہمیشہ جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. تو ایک بہت سینئر ڈاکٹر آئے کہ مجھے فلانے پروسیجر کی صحت کارڈ میں ریٹ زیادہ چاہیے, میرے کاسٹس نہیں کور ہو رہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کے تو ہو رہے ہیں. تو جب بات پروب کی تو نے کہا کہ ایکچولی جو میرے ڈاکٹرس کی پرائیویٹ پریکٹس ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ پہلے تو وہ بہت سے پیشنٹ سے فیس پہ وہ پیسہ کما, تو ابھی تو وہ پرائیویٹ پریکٹس کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آپ نے سب کو مفت علاج دے دیا, تو دے آر گوئنگ ان ریوولٹ. اوکے, تو میں نے کہا تو پھر یہ بات کرو, اگر یہ تو پھر ہم جو ہے آپ کو کچھ بجٹ دے دیتے ہیں, آپ اپنی ڈاکٹرس کی تنخواہیں بڑھائیں. تو یہ تو ایکچولی بہت سے
جو ہے وہ ایشوز کو سالو کر رہا ہے, انڈسٹری کی ڈائنامکس کو جو ہے وہ چینج کر رہا ہے. اب جو آپ نے باقی ایشوز کہے, ہیلتھ میں اس سے زیادہ ایشوز ہیں. دیکھیں, جو ہمارے پبلک سیکٹر گورننس کے ایشوز ہیں کہ یہاں پہ سینیورٹی دیکھی جاتی ہے, میرٹ نہیں دیکھی جاتی, کہ یہاں پہ ہمارے جو ہے ریڈ ٹیپ ہے, کہ بجٹ کی فگرز یا پھر بجٹ کو یوز کرنا مشکل ہے, آڈٹ کے ایشوز آتے ہیں, کوئی سمجھتا نہیں ہے. ہم نے ایک گورنمنٹ کا سٹرکچر بنا لیا ہے جہاں پہ ہم ایک ون سائز فٹس آل اپروچ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جب ایک بندہ گریڈ 20 میں ہو تو چاہے وہ ڈاکٹر ہو, ٹیچر ہو, انجینئر ہو, سائنٹسٹ ہو, یا 20 گریڈ میں آئی ڈونٹ نو نیچے سے کوئی پروموٹ ہوا, کیونکہ کوئی پیشہ وہ جو ہے وہ نہیں ہوتا, ان کی تنخواہ ایک ہونی چاہیے کیونکہ وہ گریڈ 20 میں. یہاں تو ہم مارکیٹ کے فنڈامنٹلز کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ ایک ڈاکٹر کچھ اور کما سکتا ہے, انجینئر کچھ اور کما سکتا ہے, ایک راکٹ سائنٹسٹ کچھ اور کما سکتا ہے, ایک آئی ٹی پروفیشنل کچھ اور کما سکتا ہے. جب ہم سب کو ون سائز فٹس آل اپروچ میں لاتے ہیں تو پھر لوگ جو ہیں وہ اپنے طریقے, اب ایک ڈاکٹر جو ہے وہ پبلک سیکٹر میں کام بھی کرتا ہے, اس کی زیادہ ریونیو جو ہے وہ بنتی ہے فرام دیئر پرائیویٹ پریکٹس. اگر ہم وہ ریکگنائز نہیں کرتے, یا تو اس کے لیے ہم نے کوئی راستہ بنانا ہے, یا پھر ہم نے اس کو اپنے جو ہے وہ کمپنسیشن میکنزم میں ڈالنا. وہ ہم نہیں کر سکے. ہمارے اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹمز جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں اوور آل پاکستان میں. ہم جو ہے کسی کو ٹرانسفر بھی کرتے ہیں, اکثر وہ جا کے کورٹ سے اسٹے لے لیتا ہے. آپ کسی کے اگینسٹ ایکشن لے لیتے ہیں, وہ جو ہے وہ اسٹے لے لیتا ہے. اس میں آپ کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں, وہ کسی کو سفارش کر کے اپنے آپ کو واپس پشاور جو ہے وہ لے آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 80,000 لوگوں کا ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس کا آرگنائزیشنل سٹرکچر, اس کے آرگنائزیشنل میکنزمز اس طریقے سے نہیں بنے ہوتے جیسے ایک 80,000 لوگوں کے آرگنائزیشن کے ہونے چاہیے. جب آپ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں آبویسلی بہت سے لوگوں کی ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ امپیکٹ ہوتی ہے, تو وہ پھر شور بھی کرتے ہیں. جو سروس ڈیلیوری کے ایشوز ہیں بالکل ہیں, سروس ڈیلیوری کے ایشوز ہیں. اس لیے تو ہم صحت کارڈ کو لا رہے ہیں کہ ہم عام سٹیزن کو دیکھیں. کوئی پریویلیج سٹیزن تو پبلک ہاسپٹل میں بھی جائے جو کہ ٹریڈیشنل موڈ میں رن ہو رہا ہو, وہ کسی منسٹر کو فون کر دے گا, کسی سینئر آفیشل کو فون کر دے گا کہ میرا مریض ہے, اس کی اچھی دیکھ بھال کرو. غریب کیا کرے گا؟ تو جب ہم صحت کارڈ میں نیٹ بڑھاتے ہیں تو ہم کسی حد تک اس کو سالو کر دیتے ہیں. نہ کمپلیٹلی تو سالو نہیں ہوتا, لیکن کسی حد تک سالو ہوتا ہے. لیکن یہ جو سارے ایشوز ہیں, یہ سالو کرنے کے لیے ہمارا جو بڑا پروگرام اوور آل ہیلتھ کے ریفارم کا, میرے خیال میں اگلے 2 سال میں وہ ہمارے ہیلتھ سسٹم کو تبدیل کرے گا. اور یہ ہیلتھ ریفارم کب آیا ہے؟ اف آئی کین. دیکھیں, یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. ہم 20 سال بھی کریں, یو کے میں آج تک ہیلتھ ریفارم پہ بات ہوتی ہے, 2 سال میں ختم نہیں ہونا. 7 سال چلتا بھی رہا ہے. 2013 سے ڈاکٹرز کی ہائرنگ ہوئی ہے, انفراسٹرکچر بنا ہے. 2022 میں اگر ہم 2013 کے مقابلے میں سچویشن دیکھیں تو فرق ہے, لیکن اس کے ساتھ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بھی اٹھ جاتی ہیں. 2013 میں پشاور سے باہر ڈاکٹر نہیں ہوتا تھا. 6-7 ہزار ڈاکٹرز جو ہیں وہ ہائر ہوئے. ابھی باہر ڈاکٹرز ہیں, لیکن ابھی لوگ اسپیشلسٹس چاہتے ہیں. ابھی بھی آبویسلی زیادہ لوگ جو ہیں وہ پشاور میں. تو جو ہمارے 3-4 بڑے ریفارمز ہیں, اس کو میں ذرا جلدی سے سمرائز کرنا چاہوں گا. نیوکلیس صحت کارڈ, اور صحت کارڈ میں جو ہم ایکسائٹنگ سب سے بڑا اگلا سٹیپ لینا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک ٹاپ اپ میننگ کہ سٹیزنس کو تھوڑی سی پیمنٹ کر کے ایک او پی ڈی بیسڈ ایکسپینڈڈ کوریج کا آپشن ہم دیں گے, جس سے صحت کارڈ زیادہ سسٹینیبل ہوگا. اس کی تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ ہم نے آلریڈی شروع کی ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ایک انکانٹروورشل پروگرام رہے. پرائمری ہیلتھ کیئر کی ہمارا اوور آل جو ہمارے ریفارم کا جسٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انفراسٹرکچر بہت بنا چکے. ابھی ہم نے پیسہ لگانا ہے سروس ڈیلیوری پہ, اور ہم نے ایفرٹ کرنی ہے گورننس اور سسٹمز کو بہتر کرنی. سروس ڈیلیوری میں جو سب سے بڑا امپیکٹ ہوگا وہ ہوگا جو ہماری پیریفرل کیپیسٹی ہے, اس کو جلد سے جلد
بہترین طریقے میں آپریشنلائز کرنے کا. اور اس کا سمپل طریقہ یہ ہے کہ جہاں پہ گورنمنٹ کی تنخواہ پہ ڈاکٹرز جانا نہیں چاہتے ان جگہوں کو ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں چلانا چاہتے ہیں. پرائمری ہیلتھ کیئر سائٹ کو بھی, سیکنڈری ہیلتھ کیئر سائٹ کو بھی. ہمارا بڑا سکسیزفل ایکسپیرینس رہا ہے دور دراز علاقوں میں, اورگزئی, ساؤتھ وزیرستان, مومان ڈسٹرکٹ, چترال, جہاں پہ ہم نے ہاسپٹلس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں ہمارے ساتھ این جی اوز یا پرائیویٹ سیکٹر کے پارٹنرز چلاتے ہیں. وہ پبلک کے لیے مفت ہوتے ہیں, لیکن جو پبلک سیکٹر گورننس میں ہم لوگوں کو وہاں پہ پوسٹ نہیں کر سکتے یا ان کا احتساب نہیں کر سکتے, وہ رسپانسبلٹی بن جاتی ہے ایک پرائیویٹ سیکٹر آپریٹر کی جو ہمارے لیے ہاسپٹل کو چلاتا ہے, جس سے ہمیں بہت سی ہائرنگ بھی نہیں کرنی پڑتی پبلک سیکٹر میں, کیونکہ ہمارے ہائرنگ پروسیسز جو ہیں وہ بڑے لمبے اور وہ ہاسپٹلز اٹھ جاتے ہیں. پارٹنرشپس. دوسری چیز, ہم نے بجٹنگ اور گورننس کا ریفارم. پرائمری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں ہمارے پاس 1000 سے زیادہ بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز ہیں جو فرسٹ پورٹ آف کانٹیکٹ ہونی چاہیے, اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر فیسلٹیز میں بھی جو ہے وہ کی ہے. اس میں کیا ہے, ہر فیسلٹی میں اس کے ایم ایس یا لیڈ ایم او کے نیچے ایک ہیلتھ کیئر کمیٹی بنائی ہے جن کو اختیار دیا ہے آپریشنل بجٹ اسپینڈ کرنے کا, اور ان جگہوں کو آپریشنل بجٹ دیا. ان سے ہمارے بی ایچ یوز میں, آر ایچ سیز میں اور سیکنڈری ہاسپٹلز میں رادر دین کے ہسپتال کی لیڈرشپ ہیلتھ منسٹر کو, ہیلتھ سیکرٹری کو, سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کو خط لکھتے جائے کہ مجھے 100 روپے کا کام کر دو, پیسے ان کے پاس ہوں گے, وہ خود لگا سکیں گے. ہماری تقریباً 300 بی ایچ یوز میں یہ ری ویمپنگ کا کام ہو رہا ہے, اور یہی ری ویمپنگ ہمارے بڑے سیکنڈری ہاسپٹلز میں بھی ہم نے کرنی ہے, جہاں پہ ان سب کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے, ان کو اکوپمنٹ جو ہے, جو گیپس ہیں وہ نہ صرف ایک بار ملے, لیکن ان کے پاس بجٹ ہو کہ یہ کنٹینیوسلی ان کو مینٹین کر سکیں. پبلک سیکٹر میں بھی ہم نے ان کو اختیار دے دیا ہے کہ ہم پبلک سیکٹر میں بھی جو ہے وہ ٹریڈیشنل موڈ میں بھی ڈاکٹرز اور نرسز اور پیرامیڈکس ہائر کرتے جائیں گے, لیکن ان کے ساتھ جہاں پہ گیپس ہوں ان کو یہ اختیار بھی دے دیا ہے. ابھی ایک قانون جو ہے وہ پاس کیا ہے کہ کانٹریکچول ہائرنگ فیسلٹیز یا ڈسٹرکٹس خود کر سکیں جہاں پہ گیپس ہوں, تو جو کمی ہے اسٹاف کی وہ زیادہ فلیکسیبلی, زیادہ جلدی جو ہے وہ حل بھی ہوگی. اور اس کے ساتھ جیسے آپ نے کہا, ہم دوائیوں کی پوری سپلائی چین پہ اور ہیلتھ کی وہ جو ایکشنز ہیں یا وہ جو جز ہے کہ گورنمنٹ آرام سے نہیں چلا سکتا. جینیٹوریل, ڈائگنوسٹکس, بلڈ مینجمنٹ سروسز اور ویسٹ مینجمنٹ سروسز, ان سب کو بھی ہم پرائیویٹ سیکٹر آپریٹرز کے تھرو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ میں چلائیں, تاکہ ہمارا پورا ہیلتھ کا ایکو سسٹم جو ہے وہ چونکہ انٹیگریٹڈ ہے ایک ساتھ جو ہے وہ چل سکے. اور یہ سسٹم چل رہا ہے ایٹ دا ٹاپ. جو ہمارے بڑے ہاسپٹلس ہیں, ایم ٹی آئیز ہیں, وہ بورڈز کے تھرو چل رہے ہیں. پرفیکٹلی نہیں چل رہے کیونکہ کلچر کو آپ ایک دن میں یا ایک سال میں چینج نہیں کر سکتے, لیکن پہلے سے بہت ڈائنامکلی چل رہے ہیں. اگر ان سے ڈاکٹرز نکل بھی رہے ہیں تو یہ سزا اور جزا کا ایک ایویڈنس ہے. اگین میں یہ کہتا ہوں پرفیکٹلی نہیں ہو رہا ہوگا, لیکن فرق یہ دیکھ لیں, ہمارا صوبہ کراچی یا لاہور یا پنجاب کے مقابلے میں ایک بہت چھوٹا صوبہ ہے with much more limited resources. لیکن کووڈ کی 5 ویوز میں کہیں کوئی مریض جو ہے وہ ہسپتال سے واپس ریفر نہیں ہوا, اور 5 ویوز کی کیپیسٹی ایون ایٹ فل کیپیسٹی ایبزارب کر دی ہے. جو ایک ہسپتال جس نے ایٹ اینی پوائنٹ کووڈ میں سب سے زیادہ پیشنٹس لیے تھے پورے پاکستان میں, وہ پشاور میں LRH تھا, تقریباً 500 مریض تھے. تو وہ دکھا رہا ہے کہ یہ سارا جو ریفارم ہے وہ ایکچولی آپ کو ریزلٹس دے رہا ہے. جو 2 پبلک سیکٹر ہاسپٹلز جو پاکستان میں ISO سرٹیفائڈ ہیں, وہ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل اور پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, تو یہ آپ کو بار بار جو ہے وہ ریزلٹس دکھا رہا ہے. یہ میں نہیں کہتا کہ ایشوز نہیں ہے, ایشوز بہت ہیں. کیا میں مطمئن ہوں ہیلتھ سسٹم سے؟ بالکل نہیں, بہت کام کرنا ہے. اینڈ آئی وش کہ اس سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے, اس سے زیادہ تیز کام کر سکتے, کیونکہ ہم سسٹمز پہ بھی کام کر رہے ہیں, بجٹس ٹھیک کرنے پہ بھی کام کر رہے ہیں. لیکن جو سب سے چیلنجنگ چیز ہے, ہم ایک کلچر
کو چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, گورنمنٹ کے اندر بھی اور سوسائٹی کے اندر بھی, جس سے جو ہے لوگوں کے سروس ڈیلیوری ایٹیٹیوڈز بہتر ہوں گے. دیٹ کلچر اف آئی ایم انڈرسٹینڈنگ کریکٹلی آپ بیوروکریسی کی کر رہے ہیں, بیوروکریسی, اس کے ریڈ ٹیپس, اس میں ڈفرینٹ, میں اس کی بھی کر رہا ہوں اور میں اس کی بھی کر رہا ہوں جہاں پہ پبلک کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے. ہمارے جو چونکہ ورک کلچر اسٹرانگ نہیں ہے, تو ڈاکٹرز جو ہیں وہ کچھ ہسپتالوں میں 1 دن کی شفٹ لگا کے 4-5 دن جو ہے وہ چھٹی کریں گے. اٹس دا کلچر آف شارٹ کٹس جو انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ہے, اور ہم اس کی بہترین مثال یہی ہے کہ ہم سب جو ہے ہماری مڈل کلاسز, اپر کلاسز بھی دبئی, لنڈن جا کے تو ہر قانون کے ساتھ کمپلائی کرنے کے لیے تیار ہے, لیکن پشاور میں یا لاہور میں یا کراچی میں ہم وہ انٹائٹلمنٹ چاہتے ہیں کہ ہم نو پارکنگ میں بھی جو ہے وہ پارکنگ کر سکیں, ہم ہسپتال میں بھی کیوں جو ہے وہ توڑ سکیں. وہ کلچر جو ہے وہ چینج کرنا وہ ٹائم لگتا ہے. رائٹ, لیکن کلچر کی آپ بات کریں, بٹ اٹس ناٹ لائک ابھی 1 سال ہوا ہے آپ کی پارٹی کو اقتدار میں آئے ہوئے. اٹس بن مینی ایئرس سنس دا پارٹی ہیز بن ان پاور. اور آپ اسٹرکچرس کی جو بات کریں, جو ایشوز کی ود دا سسٹم, گورننس اینڈ پیپل ایڈیڈ ود دس کلچر, ون تھنگ دیٹ جو اسٹرکچر پہ جب تنقید ہوتی ہے, تو ایک اور جو تنقید ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آف فیوریٹزم دیٹ از ہیپننگ ان دا ہیلتھ سیکٹر. اس میں فار ایگزامپل کہا جاتا ہے کہ جو اونرز ہیں آف ہاسپٹلز, جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں, جو گورنرز ہیں, ایم ڈیز ہیں, دے آر ریلیٹیوز آف دا پرائم منسٹر, اور دے آر فرینڈز, اور دے ہیو پرسنل ٹائز, جس کی وجہ سے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو پاتی. وہ کچھ چیزیں کر رہے ہیں جو ان کے تھرو کراس نہیں ہو پاتا. اینڈ تھرو آؤٹ دس کانورسیشن آپ نے بہت بات کی اکاؤنٹیبلٹی کی, کہ ہم ایک چینج لا رہے ہیں ان دا سینس آف کہ پیپل شوڈ بی ایبل ٹو سے کہ ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے اپنے حکمرانوں کو. بٹ دین دس از ایک بہت بڑی تنقید ہے ہیلتھ سیکٹر میں کہ پرہیپس اسی کی وجہ سے ڈاکٹرس کے مسئلے, پیشنٹس کے مسئلے, میڈیسن کے مسئلے حل نہیں ہوتے, بیکاز دے آر پیپل ہو آر فیورنگ فرام دا سسٹم رانگلی. آپ ایک بندے کی بات کر رہے ہیں, ڈاکٹر نوشروان برقی, جو پرائم منسٹر کے کزن ہیں اور LRH ہمارا لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کے بورڈ آف گورنرز کے ہیڈ ہیں. ٹھیک ہے, پہلے تو میں یہ کیٹیگورکلی کہہ دوں کہ پرائم منسٹر صاحب سے, حالانکہ وہ بہت انٹرسٹ لیتے ہیں, 3.5 سال میں کوئی ایک سفارش کسی بھی طریقے کی کسی بھی چیز میں, نہ ہیلتھ میں, نہ فائنانس میں, نہ کسی اور چیز پہ آئی ہے. The only messages I have received from him are کہ کہیں کوئی غلط کام ہو رہا ہو is to take a stand. اس کے علاوہ کبھی کوئی ان سے جو ہے کوئی ایک بار کوئی 1% بھی فلیکسیبلٹی کی جو ہے کوئی ڈائریکشن نہیں آئی ہوگی. اب دیکھیں, نوشروان برقی جو ہمارے LRH کے بورڈ آف گورنرز کے ہیڈ ہیں اور پالیسی بورڈ کے چیئرمین ہیں. اچھا ہے آپ نے یہ سوال کیا. ان کو میں پرائم منسٹر کے کزن کے طور پہ نہیں دیکھتا. وہ امریکہ میں ایک لیڈنگ پلمنالوجسٹ ہیں. وہ امریکہ کے میڈیسن جرنلز کے ہوز ہو میں جو ہے وہ ان کا نام پبلش ہو چکا ہے. وہ گریٹس جو ہے وہ آتے ہیں, ایک پیسہ چارج نہیں کرتے. وہ پاکستان کے لیڈنگ میڈیکل جو ہے وہ فگرز میں ہیں. ان کی پرائم منسٹر کے ریلیٹیو کے طور پہ سسٹم میں کوئی رول نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوں گے جو کسی نہ کسی کے ریلیٹیوز کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہوں گے. میرے ایک کزن ہیں جو کہ حیات آباد میڈیکل کمپلیکس میں MD ہے. کسی نے کہا کہ اس کو آپ نے لگایا, جب میں نے ریکارڈ دیکھا وہ 2016 میں لگے تھے جب میں دبئی میں تھا, میں پاکستان میں تھا ہی نہیں. رائٹ, تو یہ باتیں کرنا وداؤٹ ایویڈنس جو ہے وہ آسان ہوتی ہیں, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں. یہ نہیں کہ سسٹم پرفیکٹ ہے, سسٹم پرفیکٹ نہیں ہے. بہت سے لوگوں سے ریکویسٹس آتی ہیں, بلکہ کبھی کبھی آئی وش کہ جب میں سوسائٹی کی بات کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ صرف ٹاپ سے سسٹم چینج نہیں ہوتا, ہم نے اپنے لیول پہ بھی ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو میں ایکسپلسٹلی نہ کہتا ہوں اور ناراض بھی کرتا ہوں تاکہ ان کو کلیئر ہو کہ میں نے انڈیو فیور نہیں کرنا. یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے سال میں ہم نے تقریباً اپنے سارے MTIs کے بورڈز کو ریڈو کیا اور ہر MTI کے لیے پوری ایک اسکریننگ کی. پہلی بار ہر بورڈ میں ایک خاتون کو ڈالا
جہاں پہ کسی کی کوئی بھی ریلیشن شپ تھی کسی بورڈ ممبر سے، تو جو اس کی سلیکشن کمیٹی تھی اس بندے کو کمرے سے واک آؤٹ کرنا پڑتا تھا، باقی پینل فیصلہ کرتا تھا. اور یہ میرے سے نہ، جو سارے جو بورڈ ممبرز، جو سرچ اینڈ نامینیشن کاؤنسل کے ممبرز بیٹھے ان سے پوچھ لیں. لیکن انفارچونیٹلی آج کے زمانے میں یہ باتیں کرنا، ایکوزیشنز کرنا، سوشل میڈیا پہ ڈالنا، بہت سے میرے اگینسٹ بھی آتے ہیں. اور میں نے ایک پیٹرن نوٹ کیا ہے کہ جتنے زیادہ سخت اقدامات اٹھاتا ہوں اتنی زیادہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کس کے خلاف سخت اقدامات اٹھاتے ہیں؟ ریفارم کی طرف سخت اقدامات، جہاں پہ آپ وہ فلیکسیبلٹی جو یہ سسٹم ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ یار میں پشاور میں 10 سال سے سرو کر رہا ہوں، کسی اور کی باری ہے لیکن مجھے سرو کرنے دو. میرا شاید حق نہیں بنتا کسی ہاسپٹل کے ایم ایس بننے کا، لیکن میں فلانے کا رشتہ دار ہوں، مجھے رہنے دو. جتنا آپ یہ پش آؤٹ کرتے ہیں وہی عناصر جو ہے وہ شور اٹھاتے ہیں اور زیادہ تر انونیمسلی اٹھاتے ہیں. لیکن یہ بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں، دوبارہ بھی کروں گا. پرفیکٹ آپ سسٹم کو ایک دن میں نہیں بنا سکتے، لیکن آپ اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز کرنا جو ہے وہ لائنز آپ ڈرا کر سکتے ہیں. اور جب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سسٹم اگر صحیح ہوگا تو اس کا امپیکٹ کتنا ہو سکتا ہے، تو پھر اس سے پیچھے ہٹنا نہیں. لوگ کہتے جائیں، اس ٹائپ کی باتیں جو ہے وہ ہوتی جائیں. میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا، میڈیا سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ انڈیپینڈنٹلی دیکھیں ضرور. اور جہاں پہ آپ کو ان ایکوزیشنز میں وزن نہیں نظر آتا تو پھر دوسری پارٹی کو بھی ڈیفینڈ ضرور کریں. وہ ہیڈ لائن نہیں بنائے گی، لیکن اگر آپ نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر صرف وہ سینسیشنل ہیڈ لائن بنانے سے جو ہے وہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. آپ نے ریفارم کو ان بائس طریقے میں سپورٹ ضرور کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ہماری جو ریفارم کی جرنی ہوگی، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 سال میں اس سے زیادہ کرنا چاہیے، ہمیشہ میرے خیال میں بندے کو سوچنا چاہیے کہ میں اس سے زیادہ کیسے کرتا. لیکن وہ زیادہ تب ہی ہوگا جب آپ کے پاس میڈیا کی، سوسائٹی کی سپورٹ ہوگی. جگرا صاحب، میرا آپ سے آخری 2 سوال ہیں. آئی وانٹ جسٹ ویری بریف آنسرز ان دس از وٹ آئی آسک آل مائی گیسٹس. ایک، ہاؤ ڈو یو سی پاکستان ان 2050؟ ویری بریفلی یور کامنٹ آن دیٹ. اینڈ دین اگین اے بریف کامنٹ کہ آپ کے خیال میں کووڈ-19 جو پینڈیمک آیا ہے، ہاؤ وٹ از ون وے یو تھنک اٹ چینج دا ورلڈ دا موسٹ، جس سیکوینس میں بھی آپ آنسر کرنا چاہیں. کووڈ-19 کے پینڈیمک نے، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان گورنمنٹ کو کیسے چینج کیا ہے. بتا دیں بھائی. اس نے زوم کو ایک حلال موڈ آف کمیونیکیشن کر دیا، کیونکہ اس سے پہلے تو میرے خیال میں فائل کے علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا تھا. 2 لوگ ایک دفتر سے ساتھ والے دفتر میں بھی کسی امپورٹنٹ ایشو پہ جو ہے وہ بات کرنی ہو تو وہ کاغذ جو ہے وہ ایک دفتر سے اس کے آفس، اس کے جو کلیریکل آفس سے دوسرے دفتر کے کلیریکل آفس سے دوسرے افسر، اور پھر اگر یہ سلسلہ 100 بار ہوتا جائے تو ایک فیصلہ جو 3 دن میں ہونا چاہیے تھا وہ کبھی 300 دن میں بھی نہیں ہوتا تھا. تو میرے خیال میں ٹیکنالوجی نے بہت حد تک جو ریڈ ٹیپ اور بیریئرز ہیں ان کو بریک ڈاؤن کرنے کا پوٹینشیل دکھا دیا، اور آئی ہوپ ابھی ہم اس کو لے کے آگے لے جائیں. انفیکٹ اس کے بعد ہی چیف منسٹر صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ہماری کیبنٹ میں یہ فیصلہ جو ہے وہ انڈورس کرایا کہ ہم اپنی ساری ڈیسیجن میکنگ جو سمری ہوتی ہے گورنمنٹ پہ وہ ای پلیٹ فارمز پہ کر سکیں گے، جس سے میرے خیال میں آپ دیکھیں گے کہ ریڈ ٹیپ کتنی زیادہ جو ہے وہ بلاسٹ تھرو ہوگی، کم ہوگی. جو آپ کا دوسرا سوال تھا 2050 میں پاکستان، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. 2050 میں پاکستان انشاءاللہ ایک گلوبل اکنامک پلیئر ہونا چاہیے. اگر پاکستان ایک گلوبل اکنامک ٹائیگر ہوگا، اگر پاکستان ایک گلوبل اکنامک فورس ہوگی، تو پاکستان جیو سیکیورٹی کے حساب سے بھی ایک پلیئر ہوگا جو کہ اپنی پیروں پہ کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ، کیونکہ ہمارے دشمن ایسٹ کو بھی ہیں، ہماری کمپلیکس ریلیشن شپس ویسٹ کو بھی ہیں. پاکستان نے اگر اپنا اکنامک پوٹینشیل انلیش کرنا، یہ مطلب مائی پوائنٹ از
کہ یہ ہم نے کر کے دکھانا ہے. اور یہ میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے ایک منسٹر ہوتے ہوئے نہیں کہہ رہا, یہ میں ایک پاکستانی ہوتے ہوئے کہہ رہا ہوں. یہ تو چوائس ہی نہیں ہے, یہ مستقبل ہم نے بنانا ہے. اور یہ ہماری جنریشن اور اس کے بعد آپ کی جنریشنز, ہم پہ فرض ہے کہ ہم جو اس کے لیے کر سکتے ہوں وہ ہم کریں. اس کے لیے ہم نے ماضی سے سیکھنا ہوگا, اس کے لیے ہم نے ایمبیشن ہائی رکھنی ہوگی, اور اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ آؤٹ آف دا باکس سوچنا بھی ہوگا, بڑے قدم لینے بھی ہوں گے. جو صحت کارڈ ہے وہ مجھے یہی دکھاتا ہے کہ ہم بڑے قدم لے سکتے ہیں. تنقید اس پہ کریں, اس پہ بہت سی امپروومنٹ کی بھی گنجائش ہوگی, لیکن یہ ٹریڈیشنل موڈ آف ڈیسیجن میکنگ میں خیبر پختونخوا میں ایک 20 ارب کا پروجیکٹ, سالانہ 20 ارب کا پروجیکٹ کبھی اپروو ہی نہیں ہو سکتا. کبھی کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ ہم اتنے پیسے جو ہے وہ ایک پروگرام پہ لگا سکتے ہیں. تو یہ سوچ ہم نے ایکسپینڈ کرنی ہے, اور ہماری ینگ ٹیلنٹ نے لیڈرز بننا ہے, پالیٹکس میں بھی, پبلک سیکٹر میں بھی, پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, اور فیلڈز میں بھی, اسپورٹس ہو, انٹرٹینمنٹ ہو, پاکستان کے اندر ہو, پاکستان کے باہر ہو. لیکن ہم نے یہ کہنا ہے کہ پاکستان یہ جو مستقبل ایز این اکنامک فورس گلوبلی یہ اچیو کرے گا, اور ہم اس کو اچیو کرائیں گے ایز پاکستانیز. میں اس میں ایک لاسٹ آبزرویشن یہ کہوں گا, میں لنڈن بزنس اسکول گیا MBA کے لیے. وہاں پہ جو ہے وہ پھر جو امریکہ میں آئیوی لیگ کے اسکولز ہوتے تھے, وہاں پہ ٹرپس, ایکسچینج کورسز, پھر میکنسی میں جو 10 سال گزارے تو انہی یونیورسٹیز میں. یہ ضرور نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں پہ گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز میں, گلوبل کارپوریٹس میں, گلوبل بزنس اسکولز میں, گلوبل پروگرامز میں, جہاں پہ ایک پاکستانی ہو وہاں پہ 20, 30, 40 انڈینز ہو. کیوں؟ جب ہماری آبادی انڈیا سے 5 گنا, انڈیا کا 5واں حصہ ہے, اور جب ہم بائی آر سیلوز 220 ملین لوگوں کے ساتھ دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے, اور جب ہمارے پاس وہ ٹیلنٹ ہے جو لمز میں, GIK میں, آغا خان میں زبردست رزلٹس جو ہے وہ دے سکتا ہے, تو پھر یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ دنیا میں بھی اس طریقے سے ریپرزینٹ ہونا چاہیے, اور واپس آ کے اس کو پاکستان کو لیڈ بھی کرنا چاہیے. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ مستقبل ضرور آئے گا, اور آپ جیسے لوگ ہی اس کو لائیں گے. چلیں, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم تیمور جگرا صاحب. مائی نیم از مریم کیانی اینڈ یو آر واچنگ دا پاکستان پیوٹ. تھینک یو فار واچنگ اینڈ آئی ول سی یو نیکسٹ تھرسڈے.